याद आई पेशवाए ज़मन की याद आई। जी नाज़रीन कराम, इस वक्त हुआ चाहता है हमारे उस सेगमेंट का जो कि हमारा तरबियती सेगमेंट है, और इसमें हम जिक्र करते हैं उन पाक हस्तियों का जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, और उनकी ज़िंदगी के तरीक़ पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना सकते हैं। और इस मकसद के लिए हमारे साथ मौजूद रहती हैं हमारी बहन आयशा अबू बकर। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैर। और आयशा, आज जैसा कि इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आज यौम विसाल भी है, यौम शहादत है आज उनका, तो आज यकीनन हम उन्हीं के हवाले से बात करने जा रहे हैं। जी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ उनकी विलादत बासआदत के मुतल्लिक़ आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़बां पे बारे इलाह ये किसका नाम आया कि मेरी नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। सलमा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम का आज यौम शहादत है, और जैसा कि आपने ज़िक्र किया मौला अली की विलादत के हवाले से, तो मौला अली की हस्ती उन शख्सियात में से है कि विलादत बासआदत से कब्ल ही जिनकी विलादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। सही। यमन में साबिका आसमानी कुतब का एक आलिम जिसका नाम मशरब बिन वाइब था, वो रहा करता था। वो जानता था कि अनकरीब अरब के रेगज़ार में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लम्हात करीब हैं। उसकी उम्र 190 साल थी, और वो दुआ किया करता था कि या अल्लाह कभी कोई ऐसा मौका आए कि मेरी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी रिश्तेदार से ही मुलाकात हो जाए। सही। एक दफ़ा तजारत की गर्ज से हज़रत अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मौला अली के वालिद हैं, आप यमन की तरफ गए और वहाँ के बड़े मशहूर जो शख्सियात थी उनसे मुलाकात आपने करने का इरादा ज़ाहिर किया। उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत इस आलिम मशरब बिन वईब की थी। सही। और मौरखीन ने लिखा है कि जब आप उससे जो है वो मुलाकात करने के लिए गए तो उसने सवाल किया कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। आपने कहा मैं मक्का से आया हूँ। ये बात सुनकर वो उसके जो उम्मीद थी, जो दुआ थी, उसके बर आने में उसको जो है ना वो एक सूरत नज़र आई। उसने कहा आपका ख़ानदान कौन सा है? तो आपने कहा कि मैं बनी हाशिम बिन अब्द मनाफ कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब उसने ये सुना तो उसने कहा ज़रा अपना नाम तो बताइएगा। अरब पूरा नाम लेने के आदी थे, तो आपने कहा कि मेरा नाम अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब है। जब उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना तो उसने कहा कि मैंने साबिका कुतब में पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से 2 लड़के पैदा होंगे, एक नबी आखिरुज़्ज़मा होगा जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। सही। उनकी पैदाइश से 30 साल बाद दूसरे लड़के की पैदाइश होगी जिसके बाप को लोग अबू तालिब के नाम से पुकारते होंगे, और वो लड़का कामिल वली होगा। अब खुद हजरत अबू तालिब को पेशन गोई उसने कर दी कि आपके यहाँ एक बेटे की विलादत होगी जो वली होगा। तो हजरत अबू तालिब से उसने अगला सवाल ये किया, क्या अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हो चुका है? तो हजरत अबू तालिब ने कहा जी हाँ, उसकी उम्र तो अब 29 ईयर्स है। आका करीम अलैहिस्सलाम की जो मौजूदा उम्र थी, तो वो जो आलिम था वो कहने लगा तो फिर मुबारक हो, तुम्हें इसी साल वो फर्जंद अता किया जाएगा जो इमामुल मुत्तकीन और पेशवाए मोमिनीन होगा। यहाँ से जब वापस लौटो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पेश करने के बाद अर्ज करना कि मशरम आपके नियाजमंदों से है। अल्लाह ताला को वाहिद और आपको उसका आखिरी नबी मानता है, और जब तुम्हारे यहाँ वो लड़का पैदा हो तो उसे भी मेरी तरफ से सलाम शौक देना। तो हजरत अबू तालिब चूंकि एक ऐसी बात उसने की थी कि जो अभी होने वाली थी, तो हजरत अबू तालिब ने कहा आखिर आपकी बात का कैसे यकीन कर लूं? कोई ऐसी अलामत हो जिससे मैं आपको साहिब कशफ मानूं कि आपके पास ये आपसे इस करामत का ज़हूर हुआ है, कोई ऐसी निशानी। तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए कि मैंने ये जो है मेरा इल्म सच्चा है। तो हजरत अबू तालिब के सामने एक खुश्क दरख्त था। कहा अगर आप इसको हरा कर दें तो जो है मैं आपकी बात को मान लूंगा। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह ताला मुझे जो है वो आपके सामने शर्मिंदा नहीं करेगा। और उस मशरम ने दुआ की, उसकी दुआ से
وہ سوکھا درخت ہرا ہو گیا. سبحان. تو حضرت ابو طالب کو اس کی بات کا یقین ہو گیا. تو اس طرح سے کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا علی کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی پیشن گوئی دی جا چکی تھی. واہ سبحان اللہ. اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا, تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ ان کے حسب و نسب کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. صحابہ کرام میں سب سے قریبی نسب جس شخصیت کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہی ذات ہے. آپ قریش مکہ کے معزز خاندان بنی ہاشم سے ہیں, اور یہ وہ خاندان تھا کہ جس کا شیوا یا جس کے پاس یہ ڈیوٹی تھی کہ بیت اللہ میں آنے والے جتنے بھی جو حجاج کرام ہیں یا زائرین ہیں ان کی خدمت کا, اور جو متولی ہیں کعبے کے وہ اس خاندان کے پاس جو ہے وہ شرف اس خاندان کو حاصل تھا. آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا کہ عرض کیا گیا چچا زاد بھائی ہیں. صحیح. اور آپ کے نام اور القابات؟ اگر مولا علی شیر خدا کے نام کی بات کی جائے تو جیسے عرض کرتی آپ کا نام علی بن ابو طالب ہے, اور آپ کے القابات میں سے مشہور جو ہے وہ مرتضی, اسد اللہ, حیدر قرار, امیر المؤمنین, اور علامہ حسین بن محمد دیار بکری نے لکھا ہے امین, شریف, ہادی, محتدی, بیدت البلدہ یعنی علاقے کے بے تاج بادشاہ. اچھا عائشہ, کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی تھے, تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیلی گفتگو کریں آپ اس پر. علامہ ابن اسیر اور حافظ ابن قصیر نے ابن اسحاق سے اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چونکہ چچا زاد بھائی تھے مولا علی ایک دفعہ حاضر ہوئے, تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوتے دیکھی تھی, تو آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا آپ کر رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے, اس کی عبادت کرنے اور لات و عزا کے انکار کی دعوت دیتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو مولا علی شیر خدا, جو آپ کا بچپنے کا آپ کا دور تھا, تو آپ نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں گا, ایک نئے دین میں آنا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات اوپن ہو. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی, اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو اس امر کو مخفی رکھو. تو مولا علی نے یہ ارادہ ترک کر دیا اپنے والد سے پوچھنے کا, اور جب آپ رات کو گھر تشریف لے کے گئے تو آپ کا دل, چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں یہ چنیدہ دل تھے جن کو روز اول سے چنا جا چکا تھا اسلام کے لیے, تو آپ کے دل میں اس دین کی محبت کو اللہ نے پیدا کر دیا. تو صبح ہی آپ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے کل کس چیز کی دعوت دی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, اور لات و عزا وغیرہ بتوں کا انکار کرو, اور اللہ تعالیٰ کے ہر شریک سے بیزاری اور برات کا اظہار کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو جو ہے وہ قبول کیا, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نماز ادا کی. اب جب آپ یہ اسلام کی جو ایکٹیویٹیز, جو اس وقت نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی لیکن نفل عبادت کے طور پر آپ ایک دن کر رہے تھے, جو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تو حضرت ابو طالب نے آپ کو دیکھ لیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ صاحبزادے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور یہ میرا نیا دین ہے. تو حضرت ابو طالب نے, جو مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, آپ نے فرمایا وہ تمہیں اچھی بات کی طرف ہی بلاتے ہیں لہٰذا اس پہ قائم رہو. تو یہ حضرت ابو طالب کا شمار ان والد کریم میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو, جو کہ بچپن کی عمر ہے لیکن اس قدر اعتماد ہے کہ باپ کا دین چھوڑ رہے ہیں, لیکن پھر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بے نظیر محبت کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے اس نوعمر بیٹے کو بھی دین اسلام لانے کی اجازت مرحمت فرما دی. جی ناظرین کرام, 21 رمضان المبارک کی آج کی نشست میں وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلما خان. اور ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور جہنم سے نجات کا جو اشرہ ہے وہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. دعا آپ کو بتاتی چلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنی من النار. سبحان اللہ. اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام قبول کر چکے تھے عائشہ، تو اشاعت اسلام میں بعد ازاں آپ کا کیا کردار رہا؟ جی، اشاعت اسلام میں بڑا بنیادی کردار رہا. سب سے پہلے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم خداوندی ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائیے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی عبد المطلب کو دعوت پر مدعو کیا. ان کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی. اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 14 برس تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان پر اعتماد تھا، اس حساب سے آپ دیکھیں کہ کھانے کا تمام انتظام، جو دعوت کے لیے جو انتظام تھا، وہ مولا علی کے حوالے کیا گیا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے تقریباً 100 یعنی 4 کلو آپ نے جو ہے وہ غلہ لے لیں، بکری کی ایک دستی لے لیں، اور دودھ کا ایک پیالہ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اس کا انتظام کر لیں. اور آپ نے 40 لوگوں کو اپنے خاندان کے دعوت دی، جس میں آپ کے چچا ابو لہب، ابو طالب، حمزہ اور عباس وغیرہ بھی شامل تھے. بالکل صحیح. جب وہ آئے دعوت کھانا کھانے کے لیے، تو آپ سوچیں کہ 40 بندے ہیں اور ایک دستی ہے بکری کی، ایک پیالہ دودھ ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دندان مبارک سے اس گوشت کا ایک پیس کاٹا، اور اس کے بعد اس کو پلیٹ میں رکھا اور اپنے چچا وغیرہ اور خاندان کے افراد سے کہا آپ کھائیے. جب سب نے وہ کھا لیا اور ایک دودھ کا پیالہ بھی وہ سب کے لیے کفایت کر گیا، یعنی پہلے معجزے کا ظہور اگر ہم اس مقام پر کہیں تو جب وہ ہوا، یہ پہلا معجزہ تو نہیں تھا کیونکہ حضور کی ذات تو مجسم معجزہ تھی، جب سے پیدا ہوئے معجزات کا ظہور ہو رہا تھا. تو جب ایک اور معجزے کا ظہور ہوا، یہ کہنا بہتر ہوگا، جب سب نے کھانا کھا لیا تو ابو لہب نے کہا لوگوں اٹھو، محمد نے آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے. ایسا جادو تو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سننے میں آیا. اب آقا کریم اس سے قبل کے دعوت اسلام دیتے، جو دعوت کا مقصد تھا، وہ لوگ چلے گئے حیران ہو کر، پریشان ہو کر کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، اتنا تھوڑا کھانا سب کو کفایت کر گیا. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی دعوت کی، اور پھر یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دعوت اسلام دی اور کہا کہ اے بنی مطلب، اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں. اور ایک روایت میں آیا کہ بتاؤ اس مشن میں کون میرا ساتھ دے گا. تو تمام خاندان کے جو 40 افراد تھے وہ خاموش رہے. تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا گو میں سب سے کم عمر ہوں، مجھے آشوب چشم ہے، میری ٹانگیں کمزور اور پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا معاون و مددگار ہوں گا. تو آپ نے اشاعت اسلام کی بات کی، تو دین کی اس سے بڑھ کر مدد کیا ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں. تو اس حوالے سے سیدہ کائنات سے جب ان کا نکاح ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے مکہ سے آئے، تو آپ جانتی ہیں کہ ہجرت کے وقت بھی مولا علی شیر خدا کو امانتوں کو واپس کرنے کے لیے جو کہ کفار کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں، آپ اپنے بستر پر ہی جو ہے وہ، اور کیا اعتماد تھا. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دیر رات مجھے جو چین کی نیند آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ صبح واقعی ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا. تو 3 دن آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ مکہ شریف میں رہے. اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے، اور جب آپ مدینہ آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ مسرت ہوئی. لیکن آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ ایک سخت سفر تھا ہجرت کا، تو چھالے بھی آ گئے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میرے پاؤں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو جب مدینہ میں مولا علی شیر خدا آ گئے، تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے تشریف لائے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رشتہ عطا نہیں کیا. تو یہ جب بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں حکم الہی کے منتظر ہیں،
کہ حضرت فاطمہ کا سیدہ کائنات کا رشتہ ہونا ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنے کے منتظر ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ ہم نے تو رشتہ مانگا مگر یہ سعادت ہمارے حصے میں نہیں آئی تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ کائنات کا ہاتھ مانگیں گے. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام نکاح کے بارے میں عرض کرنا چاہا تو سوچا کیسے بات کروں جبکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. پھر آپ کے ساتھ جو تعلق اور آپ کی شفقت و محبت تھی میرے ساتھ جب اس کا مجھے خیال آیا تو مجھے ڈھارس ہوئی اور آپ نے جب عرض کیا حضرت فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا. اور باقی تفصیلات ہم 3 رمضان المبارک کو ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں. بالکل. اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عبادت اور ریاضت کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں عائشہ, اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم عبادت اور ریاضت کا سلمہ دیکھیں نا تو مولا علی کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. جب آپ عبادت کیا کرتے نا تو آپ خشیت الہی اس قدر آپ پر غالب آ جاتی کہ آپ کے جسم کے رونگٹے تک کھڑے ہو جاتے, بلکہ آپ کے جسم مبارک کے جو بال تھے کہا جاتا کہ وہ اس خشیت میں اس قدر وہ کھڑے ہوتے کہ آپ کے لباس سے باہر آ جاتے اور آپ بالکل جو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کیفیت نہیں ہو جاتی کہ احسان کی حدیث جبریل میں جسے کہا گیا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو وہ والی کیفیت مولا علی پر طاری ہو جاتی. بلکہ ایک دفعہ مولا علی کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا تو طبیبوں نے کہا کہ اس کو نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی تو کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ انستھیزیا دیا جائے یا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو مولا علی نے فرمایا کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں تو آپ نکال لینا. سبحان تو اللہ. خشیت الہی کی وجہ سے اللہ کے دربار میں حاضری کا جو تصور تھا مولا علی چونکہ صاحب ولایت تھے تو ان سے بڑھ کر یہ خشیت کس کو نصیب ہونی تھی. تو آپ کا جسم موم کی مانند ہو گیا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ تیر آپ کی پنڈلی سے نکال لیا گیا اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ, ہمارے جذبہ ایمانی کی تازگی کے لیے, ہمارے شوق کی تازگی کے لیے ہمیں بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہونا تو ایمان کا جزو ہے نا. بالکل. یہ عام مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اپنی جال مال اولاد سے بڑھ کر نہ چاہے. بالکل. تو امیر المومنین جو مومنوں کی امیر ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. پھر دیکھیں سلمہ, میں کہتی ہوں کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, آپ کہتی ہیں, لیکن کیا ہی محبت ہوگی اس شخص کی کہ اللہ کے رسول کہیں کہ اس شخص کو مجھ سے اور اللہ سے محبت ہے. یعنی آپ کیفیت دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ فتح خیبر کا جب موقع آیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو مولا علی شیر خدا کو جب اگلے دن جھنڈا دیا گیا تو یہ اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ آپ صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی محبت نہ صرف مقبول تھی بلکہ ان ریٹرن اللہ پاک اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے محبت کرتے تھے اس کا اعلان بھی اس زبان سے ہو چکا تھا کہ جو اللہ کی مشیت کے علاوہ بولتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ عائشہ, سبحان اللہ. اور اسی طرح اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں تو سلمہ, وہ ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا, گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے. تو مولا علی کا تو نام ہی جو ہے وہ ایمان کو تازگی دینے کا باعث ہے. تو آپ کے فضائل کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قدر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں کسی اور کے بارے میں نہیں اتری. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین صحابہ میں سے ہوتا ہے. صحیح. اور آپ نے بہت سی آیات پیش کی, بلکہ ان آیات کی تعداد 300 پیش کی جن میں مولا علی کا جو ہے وہ یعنی ان کا ذکر مولا علی کا ان آیات میں جو ہے وہ اشارہ تنایا یا ان آیات سے مراد ان میں مومنین سے مراد حضرت علی بھی ہیں. آپ نے ایک آیت جو ہے اس میں مختلف آیات جو بتائیں ان میں ایک آیت ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت اور مومنوں سے.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی تائید کا مومنوں کی نصرت کے ساتھ، مومنوں نے جو مدد کی، اور اپنی مدد کے ساتھ. تو فرماتے ہیں اس میں مومنین سے مراد حضرت علی شیر خدا ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم نے بیان کیا کہ اشاعت دین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دین کی خدمت میں آپ نے جو ہے وہ بھرپور حصہ لیے. صحیح. اور اگر ہم احادیث مبارکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان دیکھیں تو حضرت عمران بن حسین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کی زیارت عبادت ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو لمحہ ذکر علی کو کرنے میں اور سامعات کا سننے میں گزر رہا ہے، تو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو عبادت میں شمار کرے گا. آمین آمین یا رب العالمین. اور آج چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آخر میں آپ اس حوالے سے بھی کچھ ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں. جی سلمہ، دیکھا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کی خلافت کے وقت جو حالات تھے وہ انتہائی جو ہے وہ، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک عظیم سانحہ امت مسلمہ کے لیے اس کے بعد جو ہے برپا ہوئے، اور خوارج کا ایک بڑا فتنہ آیا سامنے. صحیح. اس حوالے سے مولا علی کا جو عرصہ خلافت ہے تقریباً 5 سال، اس میں بہت زیادہ سازشوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں ہی یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے کہ 3 خوارج کے لوگ، جن میں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی، یہ 3 لوگ شامل تھے. انہوں نے مکہ مکرمہ میں خفیہ میٹنگ کی اور انہوں نے منصوبہ بنایا کچھ شخصیات کو شہید کرنے کا، جن میں مولا علی، امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے. اور انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ان 3 اسلام کی اہم شخصیات کو ایک ساتھ جو ہے ان پر حملہ کیا جائے. تو سب سے پہلے ان میں عبد الرحمن بن ملجم اس ناپاک سازش کو کرنے میں کامیاب ہوا بظاہر. 17 رمضان المبارک سحری کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مسجد میں نماز فجر کے لیے جا رہے تھے، اس وقت اس نے جو ہے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ مولا علی پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. اس وقت حملہ کے وقت آپ کی زبان پر جو کلمات تھے، آپ نے ارشاد فرمایا فزت و رب القعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد آپ کی طبیعت کچھ دن خراب رہی. تو سلمہ، بعض روایات کے مطابق 19 رمضان المبارک اور بعض کے مطابق 21 رمضان المبارک کو صحیح. آپ کی شہادت کا یہ اندوہناک سانحہ امت مسلمہ کو دیکھنا پڑا. اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا، یعنی جتنا اس کا بارے میں کیا جائے کہ امت کے ایک خلیفہ راشد امیر المومنین کے قتل کا جو یہ سازش تھی اس میں خوارج کرنے میں کامیاب ہو گئے. جی عائشہ، اور آج کی نشست کا وقت، اس وقت آج کی جو ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ہے، یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اور آج کی نشست جو آپ کے ساتھ تھی وہ ہمیشہ کی طرح بہت معلوماتی بھی رہی اور ایمان افروز بھی رہی. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ